नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुबश्शिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार खुशखबरी सुनाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक बार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अनवर मेरी गोद में था और ऐन उसी वक्त मैंने आसमान की तरफ देखा तो आसमान रोशन था और सितारे चमक रहे थे। मैंने बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी की नेकियां आसमान के सितारों जितनी होंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, वो उमर हैं जिनकी नेकियां इन सितारों जितनी हैं। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मेरे वालिद माजिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की नेकियां किस दर्जा में हैं? आपने इरशाद फरमाया, उमर की तमाम नेकियां अबू बकर की नेकियों में से सिर्फ़ एक नेकी के बराबर है। नाज़रीन किराम, किसी ने बड़े खूबसूरत दो अशार मुझे पसंद हैं। कहा था कि जानशीने सैयद अबरार की बातें करें और मुस्तफ़ा के पहले पहले प्यार की बातें करें, जिनकी नज़रों में हमेशा जलवाए जाना रहा, आशिकों के काफ़िला सालार की बातें करें। नाज़रीन, आज हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है और ये 2 घंटों में मुश्तमिल है और आज मेरा पैनल भी वसीतर है। आज हम उस बारगाह में अपना नज़राने अक़ीदत पेश करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। उनकी अज़मतें, उनकी रिफ़तें जब मैं सोच रहा था तो ख़्याल आ रहा था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मरतबा कि 360 खसाइल हैं और अगर किसी शख्स में एक खसलत मौजूद हो तो वो जन्नत का हकदार बन जाएगा, वो जन्नत में चला जाएगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 360 जो खूबियाँ हैं मुझ में भी कोई है? आपने फरमाया, सिद्दीक़ 360 की पूरे के पूरे खसाइल तुम्हारी ज़ात में मौजूद हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वफ़ा और इसार का अगर कोई वजूद होता, जानिसारी का कोई वजूद मादी होता तो उसका नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहादुरों के बहादुर, पूरी तारीख़ इंसानी में सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा को बहुत बहादुर समझा जाता है और वो हैं यकीनन। फ़ातह खैबर से पूछा गया कि आप बताएं कि सबसे बहादुर कौन है? उन्होंने कहा सबसे बहादुर उम्मत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो तफसील का वाक़या है, चूँकि आज हमने बहुत से एरियाज़ कवर करने हैं इसलिए मैं बातें मुख्तसर कर रहा हूँ। नाज़रीन किराम, ये वो हस्ती पाक है जिनकी शान में 316 अहादीस हैं और यूँ तो मुहाजिरीन और अंसार की शान में कितनी अहादीस मुबारक हैं। कुरान हकीम की आयात, कुरान हकीम में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उनका दर्जनों आयात मुबारक में उनका ज़िक्र पाक है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी में पढ़ता हूँ तो हाथ खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि उनकी शान बयान करने के लिए तो फिर रहमत कौनैन ने जिनके फ़ज़ाइल बयान किए हों और जिब्रील अमीन ये कहें कि मुझे उम्र नूह चाहिए कि मैं उम्र फ़ारूक के जो हैं अज़मतें और शान बयान करूँ, उनके फ़ज़ाइल आसमानों पे क्या हैं, तो सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी और उम्र फ़ारूक की वो सारी नेकियां जो बयान करने के लिए 950 साल जिब्रील को दरकार हो, तो जिब्रील की ज़ुबान चाहिए या फिर इमाम बुखारी का कलम चाहिए या इमाम बसीरी का कलम चाहिए या जो थे हमारे हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला उनकी ज़ुबान और उनका बयान हमारे पास हो तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान जो है वो बयान हो सकती है। 8 जन्नत के दरवाज़ों में से जिस शख्स को आवाज़ दी जाएगी
وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ میں نے دنیا بھر کے سارے انسانوں کے مجھ پر جو احسانات تھے وہ ادا کر دیے، احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق کو اللہ قیامت کے روز اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ اسلام کے محسن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، اسی لیے عمر فاروق جب ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، تو کہتے تھے کہ آپ نے اسلام کو ایک قوت عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد جو اسلام پہ ایک یلغار ہوئی تھی غیر مسلموں کی اور اندر سے سازشیں، منافقین کی سازشیں، ان سب اس وقت جو اسلام کو ایک طرح کھڑے کیا ہے بڑے مضبوط طریقے سے، اسلام کی بقا جو تھی اس وقت اس کا سوال تھا، اور سیدنا صدیق اکبر کی جرت، ہمت، آپ کی جان ساریاں اور سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ وہ حدیث پاک جو ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کی عملی تفسیر اور سب سے پہلے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے، مسجد نبوی میں یہ جو ریاض الجنہ خرید کے مسلمانوں کے لیے دینے والے، اور دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں اس خاندان کی ہیں، اور پھر اللہ نے ان کو یہ بھی اعزاز بخشا ہے ناظرین کرام کہ آسمان پر اگر جبریل اور میکائیل آپ کے وزیر ہیں تو زمین پر سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جنت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر حساب جائیں گے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سب کا حساب ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ سب کا حساب ہوگا، لیکن صدیق اکبر کا نہیں ہوگا۔ اور جب وہ جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو وہ داخل نہیں ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کیوں داخل نہیں ہو رہے؟ وہ کہیں گے میں اپنے ساتھ محبت کرنے والے کو بھی سب کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو حق تعالیٰ سے آواز آئے گی کہ جس دن صدیق اکبر ہم نے آپ کو پیدا کیا تھا اسی دن جنت کو کہہ دیا تھا کہ صدیق سے محبت کرنے والوں کے لیے تمہیں الاٹمنٹ ہو گئی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک، ان سے محبت کرنے والے جو ہیں ان کو جنت کی گارنٹی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بغض رکھے گا اس کے بارے میں علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میری محبت اور صدیق اکبر اور عمر فاروق کی جو ہے بغض وہ اکٹھا کسی سینے میں نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت سے محبت کا ثبوت تب ملے گا جب صدیق اکبر کا ادب اور احترام کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج امیر المومنین، خلیفہ اول اور انبیاء کے بعد سب سے جن کا بڑا درجہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر، اور امت کے تمام اصفیاء اس پہ متفق ہیں، امت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آج آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی جانثاریاں، آپ کی وفاداریاں، آپ کا عشق رسول، آپ کی قربانیاں، اس سب پہ بات کرنے کے لیے آپ کی عظمتیں، رفتیں قرآن حدیث میں میرے ساتھ شریک گفتگو آج کی بزم میں جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، آپ جانتے ہیں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اور فارسی زبان و ادب اور تاریخ پہ ایک اتھارٹی دنیا بھر میں اللہ کے فضل سے۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر علامہ شہزاد مجددی، شاعر، ادیب اور کئی کتابوں کے مصنف، ماشاءاللہ قابل فخر ہمارے یہ اسکالر ہیں۔ ان کے ساتھ پکے ٹکے صوفی کے جانشین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، جب بھی یہ آتے ہیں تو ہمیں وہ حسین یادیں آتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے جو میں نے پروگرام پہلے کیے تو ان میں علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تشریف لایا کرتے تھے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ ان کی نمائندگی اور وہ بھی اپنی قبر سے دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، میرے دائیں طرف ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اقبالیات پہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتھارٹی، اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر معین نظامی سے تائید کروا رہا ہوں، ایسی بات ہے جی، اقبال کو ان سے زیادہ کوئی نہیں پاکستان میں سمجھتا جی۔ ان کے ساتھ جناب تشریف فرما ہیں عاشق پاکستان پروفیسر محمد یوسف عرفان، جن کی مشہور کتاب ہے پاکستان کی روحانی اساس، اور آج جو منقبت بارگاہ سیدنا صدیق اکبر میں پیش کی جائے گی حافظ محمد نظر سہیل صاحب۔ میں ابتدا کر رہا ہوں دائیں طرف سے جی، چونکہ حکم یہ ہے کہ دائیں طرف سے ابتدا کرو۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی جی، کوئی آج بڑے زبردست پوائنٹ بتائیں نا آپ۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایسے حوالہ دیا ہے اسلام کی کشتی ڈولنے لگی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہتر ہوتا کہ ڈاکٹر نظامی صاحب ہمارے تشریف فرما ہے، ان سے آغاز ہوتا تو ان کی اجازت سے میں عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہم نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر کی ہستی، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ارشاد فرمائی بہت سی بنیادی باتیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ رب العزت نے وہ امتیازات عطا کیے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایمان سے لے کے، آپ کے دور صحابیت سے لے کے، اور اس کے بعد
آپ کی خلافت راشدہ جس کو بھی دیکھیں آپ کو وہ مقامات حاصل ہیں اور آپ نے وہ مثالیں قائم کیں کہ بعد میں ان کو کیری کرنا بھی کسی کے لیے پاسبل نہیں رہا. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، جس چیز کو آپ نے اور آپ کے جس وصف کو آپ کے مخالفین نے آپ کے اعلان نبوت سے پہلے تسلیم کیا، وہ آپ کا صادق اور امین ہونا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی جو چیز پہچان بنی وہ آپ کا صدق ہے. یعنی یہ وہ مماثلت ہے، سراپا صدق، یہ وہ مماثلت ہے، یہ وہ فیضان نبوت ہے جو صرف سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ وہ وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو کوئی جھٹلا نہ سکا اور جس کی بنیاد پہ اپنے دعوی نبوت کو کائنات کے سامنے رکھا، عالم انسانیت کے سامنے رکھا، اس وصف کا فیض کامل صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے. اچھا غازی صاحب، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خلافت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو انداز آپ نے دے دیا امت مسلمہ کو کہ کس طرح سے ایک اسلامی ریاست کو آگے لے کے چلنا ہے، وہ قیامت تک کے لیے ایک معیار ہے. یعنی آپ جب خلیفہ بنے، ریاست مدینہ کی بنیادیں اتنی مضبوط بنا دونوں لیا، یعنی اس کی آئینی بنیادیں بھی اور اس کی عملی اور نظام کی بنیادیں بھی. یعنی آغاز جب کیا آپ نے تو آپ نے فرمایا کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں. یعنی یہ ایک ایسا آئینی نقطہ ہے. آپ نے بتا دیا کہ اسلامی ریاست کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے الگ نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اچھا، اس کا عملی مظاہرہ آپ نے کر دیا ختم نبوت کے اوپر، اس کو ٹاپ پرائرٹی قرار دے کے. اچھا، اور اینڈ تک آپ دیکھیں کہ آپ واحد خلیفہ ہیں جنہوں نے اب جتنے بھی الاؤنسز لیے تھے ریاست سے آپ نے واپس کیے. اس کی کوئی مثال ہماری تاریخ میں موجود نہیں ہے. یعنی آپ کی جائیداد کو فروخت کر کے جتنا بھی آپ نے اعزازیہ لیا تھا وہ سارا واپس کیا. جی ڈاکٹر معین نظامی صاحب، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. جی سب سے پہلے تو مجھے بہت ہی اظہار مسرت کرنا ہے اور ہدیہ تبریک اور تحسین پیش کرنا ہے کہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرنے کے لیے اور آپ کے احوال اور آپ کی خدمات بیان کرنے کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن کی گئی ہے. یہ حق بنتا ہے. یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ دعا کی تھی اور سیدنا صدیق اکبر سے عرض کیا تھا، یہ گواہ ہیں مفتی خلیل صاحب، کہ جناب آپ پہ اسپیشل ٹرانسمیشن میرا جی چاہتا ہے کہ عشرہ صدیق اکبر ہو اور ہم اسپیشل ٹرانسمیشن کریں. خلفائے راشدین کے حوالے سے تو اگر خصوصی ٹرانسمیشن مستقل بنیادوں پر ہو جائے تو بہت اچھا اقدام ہے. بالکل ضروری. دوسرا، فیضان صدیق اکبر اس لیے بھی آج محسوس ہو رہا ہے خصوصی طور پر اور زیادہ کہ آپ نے اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہوئے خصوصی القاب سے ہم سب کو نوازا ہے. تو وہ یعنی یہ ان کا فیضان ہے. یہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی اس میں روح آتی ہے پروگرام. حضور، رفاقت کا حق حضرت صدیق اکبر نے ادا کیا، اطاعت کا حق انہوں نے ادا کیا، وفا کا حق انہوں نے ادا کیا. ایثار کی کوئی مثال نہیں ملتی ان سے بڑھ کے. تو آپ فرما رہے تھے نا کہ ان کو حساب ان سے نہیں لیا جائے گا. جس نے اللہ اور اس کے رسول سے زندگی بھر کوئی حساب نہیں کیا اس سے کیا حساب لیا جائے گا؟ واہ 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 واہ. اور اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ ہم سے پوچھے، راضی ہے ہم سے. اور حضور جن کی ایک ایک ادا ایسی ہو کہ فرشتوں کو حکم ہو جائے کہ آسمانوں پہ اب آپ نے یہ ادا ہی قائم کرنی ہے، وہی وردی ہے آج آپ کی، تو وہ صدیق اکبر ہیں. آج نورانی اپنے سب لباس اتار دو، بالکل ایسا، وہی پہنو ٹاٹ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ روئے زمین پر کون ہو سکتا ہے وفا کا پاس کرنے والا، محبت کا پاس کرنے والا. وہ ہستیاں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سند امتیاز عطا فرمائی ہے، ان میں حضرت خدیجہ ہیں، حضرت ابو طالب ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اور ان تینوں شخصیات کا آپ نے بہت ہی ناز سے اور بہت ہی کمال شفقت سے یہ فرمایا، اور خصوصاً حضرت صدیق کا، کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے یہ میری تصدیق کر رہے تھے، جب لوگ میری بات نہیں سننا چاہ رہے تھے انہوں نے اپنا جان، مال، آل، اولاد، عزت و ناموس میرے لیے وقف کر دیا. اور یہ وہ افراد ہیں جن کا احسان میں کسی طور پر نہیں اتار سکتا. اور بھی نظام قدرت آپ دیکھیے،
ظاہری حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی 63 برس ہے۔ ہجرت سے 50 سال اور غالباً 5 یا 6 مہینے پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری عمر میں جتنی کم عمر تھی آپ کی، اتنا ہی آپ کی ظاہری حیات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور رہا۔ ریاست مدینہ کے حوالے سے جو ذکر ہو رہا ہے، اور ہجر مصطفیٰ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے وصال میں ایک یہ بھی تھا جی بالکل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہتے ہیں چڑیو تم مجھ سے بہتر ہو، درختو تم مجھ سے بہتر ہو، یعنی ہجر مصطفیٰ میں۔ بھائی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والوں نے اپنی اپنی بساط اور استعداد کے مطابق بہت ہی فضائل حاصل کی ہیں۔ وہ جو عرفانیات اور روحانیات کا ایک خاص رنگ ہے جو صبغت اللہ ہے، وہ اخذ کرنے میں بھی حضرت صدیق اکبر غیر معمولی یعنی شاگرد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی آپ کے خلیفہ بلا فصل ہیں حقیقت۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی آپ کی کیفیات طاری ہوئیں جو تذکروں میں اور احادیث اور ان کتابوں میں ہیں، جو آگے گفتگو ہوگی، جس سے صوفیاء رہنمائی لیتے ہیں، یعنی انکسار آپ پہ ختم ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر انکسار کرنے والا عہد صحابہ میں کوئی اور نہیں دکھائی دیتا، اور ایثار والا۔ اچھا جی، شہزاد مجدی صاحب، مجدیوں کے تو وہ نقشبندیوں کے تو امام، بے شک، پوری تاریخ انسانی میں ایک بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، پوری انبیاء کی 1,24,000 انبیاء کرام اور تمام دنیا بھر کے لیڈر، مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، سب لیڈر، کسی کو ایسا دوست، یہ میرا دعویٰ ہے طالب علمانہ، کسی کو ایسا جان نثار نہیں ملا، کوئی دوسری مثال صدیق اکبر جیسی جان نثاریوں کی، اثار کی، وفا کی نہیں ملی۔ اور سیدنا عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان یہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر صرف نماز اور دین میں ہی ہمارے امام نہیں ہیں، سیاست میں بھی ہمارے امام۔ شیر خدا علی المرتضیٰ بھی یہی فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ ذرا بتا دیں۔ آپ کا بہت شہرہ آفاق قول ہے، اور آپ نے تو اس کو فزیکلی کہا کہ میں نافذ کروں گا، قسم کھا کے کہا۔ اچھا جی، شیر خدا اس پہ سب سے پہلے مبلغ اول وہ ہیں۔ اور آج غازی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کو 92 اور میاں صاحب کو اور سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ 1450 سالہ قرض ہے جس کو ادا کرنے کی ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش ہے، اور اس کا آغاز ہے۔ دوسرا احیاء سنت، آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورا عشرہ ہو۔ جی، عشرہ پورا ہونا چاہیے، یہ واجب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حب ابی بکر بشکرہ واجب علی امتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ فرض اور قرض ہے، لگوا دیجئے ہر جگہ، پوری امت کو سنا دیجئے۔ یہ فرض اور قرض ہے امت پر۔ جی، فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، اور اس کو ادا کرنا شروع کریں گے تو ہمارے دلدر دور ہوں گے، اور نہ کریں گے تو مرض ہے۔ تو پھنسے تو ہوئے ہیں ہم پہلے آلریڈی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جس نے باب نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اپنے محسن کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ اس کے شکرانے کو مانتا ہی نہیں۔ وہ 1000 بار کہتا رہے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ نہیں مانتا۔ اللہ فرماتا ہے پہلے اس کا شکریہ ادا کر جس کو میں نے باب فیض بنایا، باب نعمت بنایا۔ اور غازی صاحب قرآن کہہ رہے، ہر ہمارے عالم، ہر ہمارے خطیب اور واعظ اور یہ عام آدمی میلاد منانے والے کو یہ آیت یاد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رب کریم ذات پروردگار فرما رہا ہے کہ میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب دیا، اور وہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں میری امت سن لو، میرے اوپر سب سے بڑا احسان ابو بکر صدیق کا ہے۔ اس کے بعد کسی شرح کی ضرورت ہے؟ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہماری نسلیں مقروض ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہے کونوا ربانیین، سورہ آل عمران آیت 79۔ حضرت ابو العباس ابن عطا سے کسی نے پوچھا جی اس کا کیا مطلب؟ ترجمہ یہ ہے کہ ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، انہوں نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے سارے ابو بکر صدیق جیسے بن جاؤ۔ ربانی کے لیے اگر کوئی اس کی عملی مجسم تفسیر ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور آپ یہ گوارا نہیں کرتے کیونکہ بازار و گلی میں چلتا ہوا صدیق اکبر سے آگے نکل جائے۔ آپ مسجد نبوی شریف کے دروازے میں کھڑے بازار مدینہ کا نظارہ فرما رہے تھے۔ حضرت ابو دردہ ینگ تھے اس وقت رضی اللہ عنہ، بڑی تیزی سے آئے، ینگ لڑکے تھے، بھاگتے دوڑتے۔ آپ اپنے حساب سے نکلے، آپ اپنے کام جا رہے تھے، یمشون علی الارض ہونا کی چال، اور نقشبندیوں کی جو ٹرم ہے نظر بر قدم وہ ہمیں ملی ہے، وہیں سے ملی ہے، اس انداز سے جا رہے تھے۔
تو اپنی چادر میں لپٹے ہوئے، ابو دردہ اپنے حساب سے آئے، بائی پاس کر کے جب نکلے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا، فرمایا یا ابا دردہ، وہیں رک گئے، قدم جم گئے، لبیک یا رسول اللہ، دوڑے آئے، حضور حکم، فرمایا تو اپنے سے بہتر شخص سے آگے چلتا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ گلی میں چلتا ہوا صدیق کو بائی پاس صدیق کرے۔ کی بارگاہ کے ادب خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب کریم نے سکھایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب حضور کے رب نے سکھایا ہے، اور وہ سارے صدیق اکبر کا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سکھایا، سارے ادب کے سلیقے کرینے بارگاہ رسالت میں آپ کے صدیق اکبر سے کوئی سیکھے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں لوگوں نماز میں پیچھے پہلے مقابلے کرتا تھا ابو بکر صدیق سے، میں نے پہلی بار آپ کے گھر یہ آپ کا ارشاد پڑھا تھا اور آج دوسری بار پڑھنے لگا ہوں، مجھے کوئی اور ایسی مجلس ملی نہیں کہ میں یہاں وہاں یہ قول صدیق اکبر کا سنا ہوں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت شعر صدر ابا بکر، کاش میں عمر بن خطاب نہ ہوتا، صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اور صدیق اکبر کیا کہتے ہیں، یہ ہوتی ہے معرفت صوفیاء کے نزدیک۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں حضور علیہ السلام کا وہ ایک صحب ہوتا جس پہ نماز میں سجدہ صحب کیا آپ نے۔ جی مفتی خلیل صاحب، وہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور صدیق کو میرے نور سے پیدا کیا، اس سے بڑی سند ان کی عظمت اور رفعت کی کیا ہو سکتی؟ جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محمد رسول خدا دے امر تھی، امامت کرائی یہ صدیق اکبر، آہا صحابہ تے مشکل کشا سارے پیچھے، عجب شان پائی یہ صدیق اکبر، جدا ذکر آیا ہے 10ویں سپارے، جنہیں غار وچ کیتے نے رج رج نظارے، پہ ڈنگ تے ڈنگ سپنے سی مارے، نظر نہ ہٹائی یہ صدیق اکبر، جنہوں نال رکھیا نبی مصطفیٰ نے، بشارت بہشتاں دی دیتی خدا نے، جدی بیعت کیتی علی مرتضیٰ نے، تیاری نبھائی یہ صدیق اکبر۔ جی ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا، احد دا تے خندق حنین و بدر دا، ابو بکر ساتھی قبر تے حشر دا، نہ جلی جدائی یہ صدیق اکبر۔ جی ارشاد قبلہ غائی صاحب، آپ نے یہ جو ابھی بات ارشاد فرمائی، امام قرطبی نے جامع احکام القرآن میں سورۃ نور کی آیت نمبر 40 کے تحت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نور سے پیدا فرمایا، سبحان اللہ، اور ساتھ تنبیہ بھی فرما دی، فرمایا جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کی، فَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اللہ تعالیٰ اس کا نور ہی ختم فرما دیتا۔ اللہ، اتنی جلیل القدر شخصیت کہ بنایا۔ اچھا جی، تجربہ میں نے اگلے دن میں بیان کیا تھا، سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، میں نے اس کا چہرہ کبھی نور والا نہیں دیکھا۔ بے شک میں اس پہ ایک اس سے یہ تائید مل رہی ہے مجھے۔ میں اس پہ ایک بات مولانا محمد شفیع صاحب کی جو انہوں نے کشکول میں لکھی ہے کہ ابن زغب یمنی ایک بندہ آتا تھا یمن سے، حضرت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سلام پیش کرتا اور ابو بکر صدیق کو قصیدہ پڑھ کے سناتا، تو ایک بندے نے اس کی زبان کاٹ دی۔ اچھا، تو زبان لے کے ابن زغب یمنی حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، تو آپ نے خواب میں زیارت فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا ابن زغب یمنی کیوں پریشان ہو، لاؤ دو کاٹنے والے ہیں تو جوڑنے والے بھی موجود ہیں۔ آپ نے زبان منہ میں رکھ کے جوڑ دی۔ سبحان جب اگلے سال ابن زغب یمنی آئے، وہ بندہ اس کے گھر سے ایک لڑکا آیا، کہا میں نے دعوت کرنی، گھبرائے نہیں کہ پیچھے بزرگ ہمارے موجود ہیں۔ جب ابن زغب یمنی نے دعوت کھا لی اور ان کے گھر کھانا تناول فرمایا تو اس نے کہا میں آپ کو ایک بندہ دکھانا چاہتا ہوں۔ جب اگلے کمرے میں چارپائی پہ ایک بندہ دکھایا تو اس کا منہ جو تھا چہرہ بن مانس کی طرح کا تھا۔ فرمایا یہ وہی بندہ ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی۔ تو جو حضرت ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کا یہ حشر ہو جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ ایک آدمی کلمہ اس کو پڑھاتے تھے، مسلمان تھا، نیک تھا، وہ کلمہ نہیں زبان سے جاری ہوتا تھا۔ اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، اس نے کہا ایک آدمی صدیق اکبر کا گستاخ تھا، میں اس کی مجلس میں کبھی کبھی جا کے بیٹھتا تھا، اس کی سزا یہ مجھے ملی۔ جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنی امی جان حضور کے بطن میں تھے اس وقت بھی صاحب کرامت تھے، اور جب آپ کی امی جان حضور یہ بتاتی ہیں
کہ میں کوئی خلاف شرع شے کا استعمال کرتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت خراب کر دیتے اور قے آ جاتی. اور جب آپ دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم نے ندا دی آپ کی والدہ بی بی سلمہ سے اور فرمایا کہ آپ کا جو پیدا ہونے والا بیٹا ہے یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنے گا. یہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کی والدہ کو ان کی والدہ کا نام ام الخیر نہیں تھا؟ ام الخیر کنیت ہے سلمہ بنت سخرمہ رضی اللہ تعالیٰ. تو صدیق اکبر ہیں تو سراپا خیر و برکت. ام الخیر. اچھا جی یوسف عرفان، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے؟ نصیر الدین نصیر ہے جی. ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے؟ نبی تعریف کرتے تھے صدیق اکبر کی. الحمدللہ یہاں نبوت سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہ بہت ہی نمایاں اور بڑا منفرد ہے. نبوت دوست بھی تھے اور دونوں ٹریڈر بھی تھے، انٹرنیشنل ٹریڈر تھے، یہ نہیں ہے کہ مقامی تاجر ہوں. نبوت سے قبل صبح و شام اگر مکہ میں تشریف فرما ہیں دونوں بزرگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جایا کرتے تھے ملنے کے لیے، صبح بھی اور شام بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دوسرا جو وصف ہے کہ انہوں نے کبھی کسی مکی زندگی کی جاہلی زندگی کا کوئی نقص اپنے اندر نہیں آنے دیا. اس زمانے میں کبھی شراب نہیں پی اور بت پرستی بھی نہیں کی. کہ باپ ایک بت خانے میں لے گئے تو سوال کرتے ہیں بت خانے سے کہ بھی میری کوئی ضرورت پوری کرو گے؟ جواب نہیں کچھ. تو یہ وہ ابراہیمی نظر ابتدا سے جو وہبی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے امت کا محافظ بنایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. یہ جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث شریف کا ذکر کیا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے مال، جان، آل اور معال، جسے ہم آج کل کریئر کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بات کر دی تو ہماری پروموشن نہیں ہونی، اگر ہم نے یہ بات کر دی تو عالمی طاقتیں ہم سے ناراض ہو جائیں گی. مسئلہ تمیزی وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے. اور یہ دیکھیے کہ غزوہ بدر اپنے بڑا بیٹا عبد الرحمن جنہوں نے یعنی صلح حدیبیہ کے وقت اسلام قبول کیا، ان کے والد صاحب نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا، اور انہی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ابو قحافہ جو عثمان کا نام تھا، 4 نسلیں صحابی. جی بالکل، کیسا شرف ہے. پھر یہ ہے کہ ام المومنین صاحبزادی، یعنی مقام تو دیکھیے. اور جیسے یہ کہا کہ میں ان کا احسان نہیں اتار سکتا، ان کا احسان اللہ ہی ادا کرے گا. اب امت کو جس وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ختم ہو گئی تو پھر امت کا آغاز ہوا. امت کے بانی ہیں، اور جو عہد نبوی میں یعنی مقامات یا جو چیزیں طے پائی ہیں اس میں ذرہ بھر کمی نہیں آنے دی. اس کو من و ان یعنی نافذ کیا، اور پھر یہ ہے کہ مشورت بھی کرتے رہے، مگر یہ ہے کہ جو بہتر سمجھا وہ کیا، اور اسے سارے مشورہ دینے والوں نے تسلیم کیا. اس کے کئی مقامات ہیں، مگر ان کا ایثار کی جو کیفیت ہے کہ غزوہ تبوک کو تو سارا مال لے آئے ہیں. یہ ہے وہ ایثار. کس غزوے میں نہیں شامل، کس غزوے میں مال نہیں دیا، سب میں شامل. پھر یہ کہ غزوہ بدر میں عبد الرحمن بیٹا جو ہے جب بعد میں اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ میری تلوار کی زد میں 2-3 بار آئیں اور میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں بیٹا کہہ یہاں پتہ چلتا ہے ناموس رسالت والا معاملہ. اور پھر یہ دیکھیے جب تک کٹ برو میں کھا جائے بتھا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں. ایمان وہ چاہیے ایمان کامل. ایمان کامل کا پیکر جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہوگا، درود پاک پڑھتے سنتے ہیں، اور مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ جب یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے، ان کے اوصاف حمیدہ کا ذکر پاک ہو رہا ہے، تو گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو رہے ہیں. اور میں مدینہ منورہ سے جب نکلا تھا تو میرے دوستوں نے کہا کیا فیلنگ ہے؟ میں کہا میرا جی چاہتا ہے میں چیخ کے یہاں لوگوں سے کہوں لوگوں حضور زندہ ہیں، حضور زندہ ہیں، حضور سنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور اس کے کئی واقعات ہیں جو اس وقت نہیں ہے. کسی دن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ناظرین سے وہ کھل کے بیان کروں. وہاں ہر بات سنی جاتی ہے، کوئی سوال رد نہیں ہوتا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو اکرمہ کو بھی خالی نہیں لوٹایا تھا.
آپ نے تو جو صفوان بن امیہ کو بھی خالی لٹایا تو آپ اپنے غلاموں کو کیسے خالی لٹاتے ہوں گے؟ تو آج گنبد خضرا کے مکین بھی یقیناً ان کی نگاہ خاص ہے آج اس پروگرام میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سیدتنا فاطمہ وسیدت وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ویلکم بیک ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے انگوٹھی پیش کی تحفتاً، تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو دی اور کہا کہ جاؤ سونار کے پاس اور اس پہ اللہ کا نام کندہ کرا کے لے آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر گئے، جا کے سونار سے کہا کہ اس پہ اللہ کا نام اور نیچے میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی یہ لکھ دو اس پہ۔ اور جب وہ انگوٹھی تیار ہوگی اس نے لپیٹی اور لپیٹ کے ان کے حوالے کی، یہ لے کے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اوپر نام لکھا ہوا ہے اللہ کا، نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نیچے صدیق اکبر لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا ابو بکر میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ اللہ کا نام لکھو۔ کہا یا رسول اللہ صدیق اکبر کی محبت نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا اس میں گرامی ہو۔ تو آپ نے پوچھا کہ اچھا لیکن یہ بتاؤ یہ نیچے صدیق اکبر؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں لکھوایا۔ فوراً اللہ نے حکم دیا، جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ رب کو بھی گوارا نہیں ہوا، جب یہ نام لکھوا رہا تھا آپ کا تو ساتھ ہی حکم آ گیا کہ صدیق کا نام بھی ساتھ لکھو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے جی محبت سیدنا صدیق اکبر کی، اور غیرت دینی ان کی جو ہے وہ بھی کمال کی۔ سبحان اللہ۔ جی بھائی صاحب، جو واقعہ ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے، ابھی آپ کے روحانی مقامات کا ذکر ہوا، جب ہم سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو روحانیت کیا ہے اور روحانیت کا فیضان زندگی میں جاری کیسے ہوتا ہے، اس کے عملی نظائر ہمیں آپ کی حیات پاک میں ملتے ہیں۔ غار ثور کو آپ دیکھیں تو جب غار ثور میں آپ تشریف فرما ہیں اور جو مکالمہ ہوا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے یہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ہے صدیق، ہے ابو بکر، خوف نہ کھائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب امیجیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے اپنی سکینت اتاری اور وہ لشکر اتارے جن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ واہ واہ بھائی صاحب، یہ جو روحانیت ہے یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف میٹا فزکس نہیں ہے، یہ خیال کے سفر نہیں ہیں، یہ جو ہم حقیقت دیکھ رہے ہیں زندگی کی، اس سے بڑی حقیقت ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، جب آپ اس سطح پہ جا کے اعمال کو انجام دیتے ہیں تو وہ اعمال آپ کی زندگی میں اثرات لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک۔ وہ کب لے کے آتے ہیں؟ جب آپ اللہ کو محمد سے الگ نہ رکھیں، سبحان اللہ، جس سے آپ نے آغاز کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہاں دو باتیں آئیں کہ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو تعلق صحابیت کو بیان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب معیت کو بیان کیا تو اب کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی تائید اتری۔ یعنی جو تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا، یہ تائید ازدی کو کھینچ کے لے آتا ہے ہماری اس مادی زندگی کے اندر، اور اللہ کے ان لشکروں کو لے کے آتا ہے جن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور پھر وہ نتائج سامنے آتے ہیں جو نتائج شاید تاریخ کی آنکھ نہ دیکھ سکے۔ آپ دیکھیں غزوہ تبوک ہے، کتنا بڑا مارکا تھا، سیدنا صدیق اکبر کا احصار اور غزوہ تبوک یہ عین یک دیگر ہو چکے ہیں۔ واہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کم و بیش 18 دن آپ نے انتظار فرمایا اور فتح بغیر جنگ کے ہوئی۔ ٹھیک۔ یہ چیز ہوتی ہے، یعنی اعمال جب اس اخلاص کی سطح پہ جا پہنچیں اللہ کی بارگاہ میں تو وہ نتائج سامنے آتے ہیں جن کا احاطہ عقل نہیں کر سکتی، اور اس کا اسلوب آپ کو صدیق اکبر دیتے ہیں۔ واہ۔ کہ آپ اس کی اساس نسبت رسالت پہ رکھیں اور اس کے اندر وہ اخلاص پیدا کر دیں کہ جس کی پھر آگے کوئی حد نہ رہے، سبحان وہ احسار پیدا کر دیں۔ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی تائید اور اللہ کے لشکر اور اللہ کے خزانے آپ کے ہمراہ نہ چلیں۔ سبحان۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق، علی المرتضیٰ، شیر خدا، عثمان جو آپس میں بامی بے پناہ محبت تھی، محبت کے کلزم تھے ہر طرف سے، ادھر سے بھی بہتے تھے ادھر سے بہتے۔ تو سیدنا عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ یار صدیق مجھے ایک رات اور ایک دن عطا کر دو، میری ساری نیکیاں لے لو۔ ایک دن، وہ رات کیا تھی؟ غازی صاحب
جس کا قرآن نے بھی ذکر کر دیا. مرکز محبت ایک تھا نا ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ یہ ان میں سے 4 بڑے دریا ہیں جو جن کو ہم خلفائے راشدین. پہلے میں نے آپ کو 2 شعر سنانے. ضرور ارشاد فرمائیں. میں بھول گیا. ضرور. کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی. نجابت میں، شرافت میں، رفاقت میں، سخاوت میں ہوئی شہرت یہ کس کی، جا بجا صدیق اکبر کی. واہ واہ. ایسا ابھی تنولی صاحب جو آیت سنا رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم نقشبندی مجددی بزرگ ہیں اور معرفت کے دقیق اور لطیف نکات بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص ملکہ عطا فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب جب ہوا حضرت صدیق اکبر سے تو یہ ازلی اور ابدی ہے. ان اللہ معنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو سند میت خداوندی بھی عطا فرمائی ہے اور سند میت محمدی بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. اپنے ساتھ یکجا کیا اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو لا تحزن کا حکم ہے وہ ہمیشہ کے لیے حضرت صدیق اکبر کے لیے، اور حضرت صدیق اکبر کے رگ و ریشے میں امر لا تحزن اس حد تک سرایت کر گیا تھا کہ آپ کو جو استقامت عطا ہوئی اپنے عہد خلافت میں وہ اس کی عملی ثبوت ہے. یعنی کہیں آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی اور ذرا سا خوف بھی نہیں آیا. ذرا سا خوف بھی نہیں آیا. یعنی اتنے بڑے حملے ہو رہے ہیں. جی ہاں. اور سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ ان کو نہ بھیجیں، اس کو واپس بلا لیں. اسامہ بن زید کے لشکر. بالکل. تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو یہ فرمایا کہ تم بھی مجھے یہ کہہ رہے ہو، تم سے یہ ہرگز امید نہیں تھی، اور خدا کی قسم اگر تم بھی میرے ساتھ نہیں ہوگے تو میں اسی راستے پہ رہوں گا. میں نے جو طے کیا ہے ادائے مصطفیٰ چاہے مجھے درندے کھا جائیں. غصب یہ استقامت وہیں عطا ہو گئی تھی جس رات کا آپ ذکر یہ ہے یقین موقع. لا تحزن ان اللہ معنا. کیونکہ کوئی بھی حزن یا خوف یا دہشت کی کوئی کیفیت اگر آپ میں ہوتی، اور سارے وہ جو ماہرین تھے، ماہرین امور سیاست اور ماہرین امور خارجہ، اور جو بھی حالات خود آپ کی چشم بصیرت بھی دیکھ رہی تھی، تو یقیناً وہ آپ سے وہ اظہار نہ ہوتا. وہی استقامت کا اظہار ہوا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ رفاقت آپ کو نصیب ہوئی. سب سے زیادہ رفاقت اور وہ فیضان، سب سے زیادہ مزاج شناس رسول امت میں. ایک ایک ادا. اور آپ نے آپ کے طرز عمل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا، آپ کا ہر قول شریعت ہے، اور اس سے سر منہ تجاوز اور انحراف بھی ممکن ہے. اچھا، اسی لیے ٹار اینڈر نے جو کتاب لکھی نا، محمد مین اینڈ ہز فیتھ، سویڈن یونیورسٹی کے پروفیسر، اسے کمال کی بات تھی. اس نے کہا میں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم لوگوں سے سن کے باتیں اپنے ذہن ہم نے زہر آلود کیے، ذرا پڑھیں تو صحیح. تو پڑھنے سے میں نے کہا پہلے یہ تو دیکھیں انہوں نے جو جماعت تیار کی ان کے ساتھیوں کو پڑھے. تو کہتا ہے جب میں نے عمر فاروق اور صدیق اکبر کو پڑھا تو میں نے دیکھا دنیا میں تو ان کے مقابلے کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا، تو وہ جو ان کے آقا ہوں گے وہ کیا ہوں گے. اچھا جی، آپ سے قرآنی آج تائید چاہتا ہوں. محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کی تعلیمات قیامت تک کے لیے قرآن نے جو فرما دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ ایسی بات ہے. قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا رحماء بینہم. اگلی بات جو قرآن حکیم نے کہی، جدھر یہ یوسف عرفان صاحب نے ابھی کیا، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. تو یہ تو قسام ازل نے چنی ہوئی تھی یہ روحیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین کون ہوں گے. اب آپ قرآن سے بھی نام لیں، حدیث سے بھی نام لیں، بارگاہ صدیق اکبر سے بھی نام لیں، اور سند بھی لیں اور تائید بھی لیں اپنی اس بات کی کہ تاریخ انسانی میں ایسا دوسرا شخص، ایسا دوست، ایسا وفادار، ایسا رفیق، ایسا غم گسار، جان نثار کسی اور کو ملا ہی نہیں. قرآن نے کہا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. پروفیسر گبن ڈاکٹر صاحب آپ نے تو پڑھا، گبن نے لکھا ہے، اس نے کہا جیسے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں کسی نبی کو بھی نہیں ملے. الفضل ما شاہدت بہ الاعداء. ہم تو خیر ہیں ہی مرید. تو ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ اختارنی واختار لی اصحابا. اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. انتخاب خدا ہے. سبحان اللہ. پھر قرآنی لنگر بھی لیں.
رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، صاحب کتاب اللمع کہتے ہیں جو ابھی صحابی نہیں بنا اللہ نے اسے پیشگی رضی اللہ عنہ کہہ دیا ہے۔ بے شک اور اللہ کا علم ازلی ہوتا ہے، ابدی ہوتا ہے، جیسے سر نے بات کی مرزا بظہر جان جہاں شہید رحمۃ اللہ، یعنی اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا، اس لیے تو معراج کی رات لقب صدیق آیا۔ بے شک ابھی تصدیق نہیں کی، اللہ نے کہہ دیا صدیق۔ ہائے ہائے غازی صاحب، میرا تو دل کر رہا میں اٹھ کے وجد کرنا شروع کر۔ آج آپ نے کیا سب کا یہ دل کر رہا ہے، آج 92 کو سیرا لگ گیا صدیق، اور آج سنت زندہ ہو رہی ہے۔ احیاء سنت شاید واحد چینل ہو جو احیاء سنت کر رہا ہے لائیو پروگرام کے ذریعے۔ مستدرک حاکم، معجم کبیر، طبرانی، مسند احمد، مجمع الزوائد اور کتابیں بھری ہوئی ہیں اس روایت سے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسان بن ثابت حاضر خدمت تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یا حسان اقلت فی ابی بکر شیئا، کہ میرے صدیق کی بھی کوئی منقبت لکھی ہے کہ میری نعتیں لکھتا رہتا؟ کیا بات ہے، کہا حضور میں نے لکھی ہے، پیش کروں؟ فرمایا بسم اللہ کرو، سبحان اللہ، پڑھو وانا اسمع۔ فرمایا تو پڑھ میں سن رہا ہوں۔ گویا فرمائش منقبت صدیق بھی سنت بنا دی، پڑھنا سنت حسان مرا دی، لکھنا اور پھر سننا سنت رسول بنا دی۔ اچھا جناب حسان بھی وجد میں ہوں گے، وہ کہتے ہیں پھر میں نے شروع کی منقبت، اذا تذکرت شجوا من اخیسک تن، کہتے ہیں جب بھی زندگی میں کسی دوست وفادار کی تعریف کرنے لگو تو پہلے یار غار کا قصیدہ پڑھ نصیحت۔ اللہ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا، لازم حق ہے یار غار کا کہ پہلے ان کو سیلیوٹ کر کے پھر اپنے کسی دوست کی محبوب کی تعریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ التالی الثانی المحمود مشہدہ واول الناس منہم صدق الرسل، پہلا شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق صرف آپ کی تصدیق نہیں ہے، 1,24,000 نبی و رسول کی تصدیق۔ یہ ابو بکر صدیق وہ ہستی جس نے امت میں تصدیق کا دروازہ کھولا، اور قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ غازی صاحب ایک عجیب تبرک عرض کرتا ہوں، باقی سب نے اسلام قبول کیا ہے، صدیق اکبر نے اسلام کی تصدیق کی، اٹیسٹیشن اتھارٹی اللہ نے کہا، اور شیر خدا نے اس کی تفسیر جو کی ہے فرماتے ہیں والذی جاء بالحق، آپ نے اس کو یوں پڑھا اس آیت کو، وصدق بہ، فرمایا وہ جو حق لے کے آیا وہ محمد مصطفیٰ ہیں، اور جس نے اس حق پہ اپنی تصدیق کنندہ ہے اس کا وہ صدیق اکبر ہے۔ اور آپ قسم کھا کے منبر پہ کہتے ہیں 10 گنا قیمت پہ سمیت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں کیسے جوہر عثمان غنی، عثمان غنی آپ کی ایک نیکی ہے، عثمان غنی آپ کی ایک نیکی ہے، طلحہ بن عبید اللہ آپ کی ایک نیکی ہے، زبیر بن عوام آپ کی ایک نیکی ہے، عبد الرحمن ابن عوف ایک نیکی ہے، بلال حبشی آپ کی ایک نیکی ہے۔ کہاں تک جائیں گے؟ کیسے عاشق لا کے عاشق نگین عاشق ہزاراں ورگا اعظم چشتی نا اعظم شان صدیق کی دستان، اکو یار ہزاراں ورگا لکھاں ورگا، جی کروڑاں ورگا، ارباں ورگا، ایک یار ارباں ورگا، کوئی آپ جیسا ہے ہی نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لے آئیں، آپ جیسا کوئی نہیں جی۔ التالی الثانی المحمود مشہدہ واول الناس منہم صدق الرسل وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو بہ صعد الجبل۔ اس شعر سے استدلال کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، جب کسی نے پوچھا نا کہ اس امت میں سب سے افضل کون ہے، فرمایا تجھے حسان کے شعر یاد نہیں؟ دیوان حسان میں بھی موجود ہے یہ کلام کہ وہ ثانی اثنین، دو میں سے وہ دوسرا، جبکہ اس خوبصورت غار میں تھے لا تحزن والی، وہ حضرت جو ہے نا جی فخر جہاں دہلوی کے پیر کشکول کلیمی والے شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ، شاہ کلیم، انہوں نے لکھا ہے اب جو بھی غار ثور میں چلا جائے لا تحزن کا لنگر ملے گا۔ وہ تاثیر اب تک موجود ہے، آستانوں پہ نہیں ہوتی، اس آستانے پہ جاؤ یہ ملے گا، اس پہ یہ، جب غار ثور کا جو آستانہ ہے وہاں سے لا تحزن کا لنگر ملتا ہے۔ لو جی ذرا سہیل نظر سے منقبت بھی ذرا سن لیں جی، خوش آوازی میں، جلدی کریں جی۔ ہماری بزم میں ہے تذکرہ صدیق اکبر کا، ہماری بزم میں ہے تذکرہ صدیق اکبر کا،
جہاں ہم ہیں وہاں کیا ذکر دارا و سکندر کا، جہاں ہم ہیں وہاں کیا ذکر دارا و سکندر کا، میں شیدائی ہوں اس کیف آفریں رنگین منظر کا، میں شیدائی ہوں اس کیف آفریں رنگین منظر کا، اندھیری رات میں تھا ساتھ صدیق و پیمبر کا، اندھیری رات میں تھا ساتھ صدیق و پیمبر کا، وہ ظلمت رات کی وہ ساتھ ایک ماہ منور کا، وہ ظلمت رات کی وہ ساتھ ایک ماہ منور کا، چمک نہ دیکھیے صدیق اکبر کے مقدر کا، چمک نہ دیکھیے صدیق اکبر کے مقدر کا، وہ ایک درویش لیکن واقف آداب سلطانی، وہ ایک درویش لیکن واقف آداب سلطانی، وہ ایک خلوت نشین لیکن نگہباں ہفت کشور کا، نبی نے مال مانگا تو وہ گھر کا گھر اٹھا لائے، نبی نے مال مانگا تو وہ گھر کا گھر اٹھا لائے، کسی نے یوں کیا ہے پیش نذرانہ بھرے گھر کا، اور یہ بڑا پیارا شعر حافظ مظہر صاحب کا، شب ہجرت بھی تھا جو ہم سفر محبوب داور کا، وہی وارث بنا سرکار کے محراب و منبر کا، سنا ہے ساتھ ہوں گے حضرت صدیق خواجہ کے، سنا ہے ساتھ ہوں گے حضرت صدیق خواجہ کے، الہی حشر کے دن ساتھ ہو صدیق اکبر کا، الہی حشر کے دن ساتھ ہو صدیق اکبر کا، ہماری بزم میں ہے تذکرہ صدیق اکبر کا۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ نیوز بلیٹن کا، ہیڈ لائن ہوں گی اور ہیڈ لائن کے بعد پھر یہ آج محفل علم و عرفان اور سیدنا صدیق اکبر کی شان پاک کا بیان۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صل وعلی سیدنا
ویلکم بیک ناظرین کرام. نجم سبزواری نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ناظرین کرام، ابھی جناب علامہ شہزاد مجدی نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا کال پڑھا کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء. انسانی عظمت تو یہ ہے کہ اس کی دشمن بھی اس کی گواہی دیں اس کی عظمت کی. مجھے یاد آتا ہے کہ انڈیا میں آسٹیریٹی، سادگی کی تحریک شروع ہوئی. آسٹیریٹی ڈرائیو اس کو کہتے تھے، اور گاندھی نے اس زمانے میں بڑے ڈرامے بھی کیے، وہ مشہور بات ہے. تو وہ جب اپنے نوجوانوں کو خطاب کرنے کے لیے گیا گاندھی، تو بڑی تاریخی بات ہے. اس نے کہا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن دی نیم آف راما اینڈ کرشنا، پرہیپس دے ور ناٹ ہسٹوریکل پرسنالٹیز. نوجوانوں، میں تمہارے سامنے راما اور کرشنا کی بات نہیں کر رہا، شاید وہ تو تاریخی شخصیات ہی نہیں تھی، بٹ آئی ایم کمپیلڈ ٹو مینشن دی نیم آف ابو بکر اینڈ عمر. میں مجبور ہوں کہ میں تمہارے سامنے ابو بکر عمر کا تذکرہ کروں. دو they were masters of vast empire but they lived a life of pauper. اگرچہ وہ اتنی بڑی سلطنتوں کے حکمران تھے لیکن انہوں نے ایک فقیر کی زندگی بسر کی. سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، کہتے ہیں میری تنخواہ اتنی مقرر کرو جتنی ایک مزدور کی روز کی تنخواہ ہے. یہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی خلیل صاحب، ان کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و غیرت دینی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجسمہ، آپ کی ذات اقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی. سبحان اللہ. آپ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو فنا فی الرسول ہیں. سبحان اللہ. آپ نے اپنی ذات، اپنے بچے، اپنا گھر بار، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ فنا کر دیا. واہ، قربان کر دیا. قربان کر دیا. جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اجازت مانگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ٹھہریے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو آپ کا ساتھی بنا دے. رمز شناس تھے، فوری سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہجرت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف ہے. آپ نے 2 اونٹنیاں تیار فرمائیں، اور جس رات آپ نے ہجرت فرمانی تھی، نور الابصار میں بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ 3 شخصیات وہاں پر تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ باہر تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کمرے میں رہ گئے. اب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت ہو رہا، فضائل و مناقب سنائے جا رہے. تو آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ مجھ سے افضل اور شان والے. واہ. آپ نے فرمایا آپ شان والے. تو آپ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں نے دنیا کی نیک اور صالح ترین خاتون کا نکاح دنیا کے صالح ترین مرد سے کیا. واہ. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی سورج طلوع نہیں ہوا نہ کوئی سورج غروب ہوا کہ اس میں کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر فضیلت والا. واہ 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 واہ. پھر قرآن مجید کے اوپر دلائل دیے. کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں تو قرآن آیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو کہا جی آپ کی قرآن میں بھی تو، آپ کی شان میں بھی تو قرآن مجید آیا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَالصَّدْقِ. اتنے میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اتنے میں جبریل بھی آ گئے. اچھا. عرض کرنے لگے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا آپ کے ساتھی ہے نا، اتنا حسن ادب اور اتنا احترام کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں 7 آسمان کے فرشتے سن بھی رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں. واہ. اور پھر آپ نے صرف اپنی زندگی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی اولاد میں سے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت محمد بن ابی بکر، آپ کی بیٹی سیدہ اسماء، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور ام کلثوم، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان فرما دی. ہائے ہائے ہائے. غار میں جو آپ کو مدینۃ المنورہ مکہ المکرمہ کی اطلاعات دیتے تھے، صبح میں مکی بن جاتے حضرت عبداللہ اور مکہ کے لوگوں کے ساتھ رہتے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشاورت ہوتی، جو باتیں ہوتی، رات کو غار میں جا کے سحری تک غار میں رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اطلاعات دیتے اور بتاتے کہ یہ پروگرام آپ کے بارے میں ہو رہا. واہ واہ. اور پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے جو راستے میں اپنی صداقت کو برقرار رکھا وہ بڑا زبردست ہے کہ آپ نے
ایک گزرنے والے نے آپ سے پوچھا یہ کون ہے، اگر آپ فرما دیتے یہ نبی اللہ تب بھی معاملہ خراب تھا، اگر کہتے کہ میں نہیں جانتا تب بھی معاملہ صداقت کے خلاف تھا۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد، آپ نے فرمایا یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے راستہ دکھانے والا، یہ میرے راہبر ہے، میرے راہبر مجھے راستہ دکھانے۔ اچھا جی، سیدنا علی المرتضیٰ کا وہ بڑا زبردست قول ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہمیں کوئی بات سنائیں اس دور کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت کیا تھا، تو انہوں نے وہ واقعہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور تھے کافر، اور اکیلے صدیق اکبر نے جا کے ان سب کو اٹھایا۔ کہتے ہیں یہ جب واقعہ بیان کر رہے تھے تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور آپ نے بڑے بلند آواز سے کہا کہ لوگوں بتاؤ، پہلی ساری امتوں کے جو لوگ تھے، بنی اسرائیل کے جو تھے مومن اس دور کے جو تھے، ان کی ساری زندگی کی عبادت کے مقابلے میں صدیق اکبر کا ایک لمحہ ہے۔ ان کی ساری زندگی کی باتیں صدیق اکبر ہے یہ لمحہ، اور آپ کا ارشاد گرامی کے سب لوگوں کے ایک طرف پلڑے میں اور اکیلا صدیق اکبر دوسرے پلڑے میں۔ واہ۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بات کی وضاحت فرمائی، فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی تصدیق کرنے نہیں آیا، جس دن میں بحیرہ راہب کا قول سن کے واپس پلٹا نا، میں نے اسی دن آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کر دی، اسی دن آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کر دی۔ میں اسلام لانے والوں میں، ایمان لانے والوں میں، تصدیق کرنے والوں میں سب سے اول ہوں۔ علامہ بدر صاحب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، عورت، خوشبو اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ بھی خواجہ نظام پاک کا بڑا لمبا واقعہ ہے کہ نماز سے مراد سیدہ فاطمہ تھی، عورت سے مراد سیدہ عائشہ صدیقہ تھی، اور سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، چہرہ مصطفیٰ کو ہر وقت دیکھنا، اپنا سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دینا، اور میری بیٹی آپ کی خدمت گزار بن جائے۔ جی میں اس کے پس منظر میں جانا چاہوں گا۔ جی ارشاد۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ داخل کریں گے، لوٹائیں گے بھی اسی مٹی کے اندر۔ رسالت مآب علیہ السلام احمد بن حنبل کی حدیث، آپ تشریف لے جا رہے تھے تو قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، آپ نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ عبداللہ بن سوار اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے یہ واقعہ سنایا، تو آپ کو بتایا گیا یہ حبشی کی قبر ہے۔ فرمایا واہ سبحان اللہ، میں اس زمین کی مٹی کے آثار آسمان تک دیکھ رہا ہوں۔ اللہ، اس زمین کی مٹی کے آثار جہاں سے اس کی تخلیق ہوئی وہیں اس کا مدفن بن رہا ہے۔ اب آپ یہاں تھوڑا گہرائی میں جا کے دیکھیے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جس جگہ سے تخلیق ہوئی، جس مٹی سے، وہی اس کا مدفن ہوگا، خواہ وہ جہاں سے اس کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ رسالت مآب علیہ السلام، شیخین کریمین، تینوں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، تینوں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، تو مجھے کہنے دیجئے کہ تینوں کی تخلیق اس مٹی سے ہوئی، اس مٹی سے ہوئی، اسی نور سے ہوئی، اور ظاہری جو آپ کا جسم ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہاں سے مٹی کو لیتا ہے وہیں اس کا مدفن بنا دیتا ہے۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو رسالت مآب علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو اس بات پر غور و خوض ہو رہا تھا کہ آیا آپ کا جسم مبارک جو ہے بیت المقدس لے جایا جائے یا مکہ المکرمہ۔ تو واحد منفرد راوی ہیں صدیق اکبر، جنہوں نے فرمایا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ جہاں اس کا آخری آرام گاہ وصال ہوتا ہے وہیں سے آپ دائیں بائیں نہیں کر سکتے، تو وہیں آپ کی آخری آرام گاہ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے اندر۔ تو گویا مٹی کے اندر بھی جو ہے وہ اشتراک تھا، یہ محبت اسی مٹی سے جنم لی کہ شیخین کریمین جو آج بھی آپ کے پہلو کے اندر موجود ہیں۔ اور غازی صاحب آپ یہ دیکھیے کہ جو نیت ایک پوشیدہ عمل ہے، مخفی عمل ہے، اس سے کوئی نہ تو مطلع ہو سکتا ہے اور نہ کوئی آگاہ ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ علم میرے نبی کو بھی عطا فرمایا تھا۔ جب میرے نبی نے امام بخاری کی حدیث جب ارشاد فرمایا کہ جس کی تہبند یا کپڑا ازار جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہوگی اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، جب یہ حدیث پاک آتی ہے تو صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ میرا تو میں تو کھینچ کے اوپر کرتا ہوں پر ڈھلک جاتا ہے، میرا تہبند ڈھلک جاتا ہے۔ فرمایا کہ صدیق آپ تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ نیت ہے صدیق اکبر کی اور آگاہی دے رہے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام، آگاہی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کی یہ نہ نیت ہوتی ہے نہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نیت اس کا علم بھی عطا فرما رکھا تھا، آپ دوسرے کی نیت سے بھی آگاہ تھے، اور آپ نے فرمایا کہ بالکل آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ تو گویا علت جو ہے وہ لٹکنے کی یا نیچے آنے کی وہ ہے تکبر، اور اگر تکبر سے نہ ہو پھر ٹھیک ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اشتراک جو ہے ہمیشہ موجود، رفاقت جو ہے رسالت مآب علیہ السلام کی اور سیدنا صدیق اکبر کی، یہ
حیات کی بھی رفاقت تھی، محلے کی بھی رفاقت تھی، کاروبار کی بھی اشتراک تھا، کاروبار میں بھی اشتراک تھا، اور سفر میں بھی، حضر میں بھی، برزخ میں بھی، میدان محشر میں بھی، اور جنت کے اندر بھی۔ ایک فرق ہے جی کہ جب غار ثور میں گئے تو سیدنا صدیق اکبر پہلے گئے، اور جب اس دنیا سے وصال فرمایا تو سرکار نے فرمایا پہلے میں جاؤں گا، تم بعد میں آنا۔ یہ ایک لطیف نکتہ آپ نے بیان فرمایا، یہ بہت لطیف نکتہ ہے۔ جی صاحب، غیرت دینی جب سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے قیامت تک اب تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا، حضور کے ہوتے ہوئے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح تحقیق کیا اور جس طرح جہاں پتہ چلا کہ فلاں نے گستاخی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو گورنر تھے انہوں نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے، تو آپ نے کہا تو آپ کو علم نہیں ہے کہ گستاخ رسول جو ہے اس کے ہاتھ نہیں کاٹنے، اس کی تو گردن کاٹنی ہوتی ہے، تم نے اس کو یہ کیوں؟ لیکن چونکہ اسلام میں سزا ایک دفعہ مجرم کو دی جاتی ہے، 2 دفعہ نہیں، اس لیے اب ان کو سزا وہ نہیں دی جا سکتی موت کی۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر، غیرت دینی۔ آپ نے بہت دلچسپ بات بیان کی، اور یہ ہے کہ زمانہ جو ہے یہ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، لوٹ لوٹ کے آتا ہے۔ اس زمانے میں اگر داخلی اور خارجی امور کا یہ حصہ تھا، اسی طرح آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کا پھر کسی کو امتحان مقصود ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکمت، دانش اور فراست اور حکمت عملی، اس سے پتہ لگتی ہے کہ انہوں نے کس طرح امت کا تحفظ کیا، سیاست، معاشرت، معیشت اور خلافت، حکومت، ان سب کو کس طرح یکجا کر کے شریعت کا نمونہ بنایا۔ اب 2 بڑے فساد تھے ان کے زمانے میں، ایک تھا مانعین زکوٰۃ، دوسرا تھا ارتداد۔ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ خوشی سے اسلام قبول کیا، بہت سے اسلام کی وسعتوں اور کی وجہ سے اسلام میں آئے، یعنی وہ ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا تھا مگر اسلام قبول کیا۔ اب وہ جو بارڈر لائنرز تھے انہیں مفسد اور شر پسند لوگوں نے کذابی شکل میں، یعنی مدعیان نبوت کی شکل میں، پھر مال کی محبت میں کہ جی یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم دیا کرتے تھے، ہم یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں دیں؟ یعنی امت کا تصور ہی نہیں تھا۔ وہاں انہوں نے یہ فیصلے کیے کہ نہیں، جو چیز عہد نبوی میں ہوا کرتی تھی وہی ہوگی، وہی نمونہ کامل تھا۔ اچھا دیکھیں ڈاکٹر، اپنا عرفان کے یہ جو بھیجا حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو، اس میں بھیجنے میں صحابہ کی اس میں تھا رائے دوسری تھی، یہ کیوں بھیجا؟ اس میں لوگوں نے لکھا کہ اصل بات یہ تھی کہ اس وقت لوگوں کا خیال تھا مسلمان گئے، کمزور ہو گئے فلاں، جب اسامہ بن زید کو بھیجا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑے تکڑے ہیں، ابھی بھی کاش ہم کشمیر اور فلسطین میں بھی یہی پالیسی اپناتے۔ ہائے ہائے ہائے، ریٹریٹ ہمارا نصیب نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ امت کی وابستگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوتی تو یہ امور آج نہ ہوتے، نہ ارتداد ہوتا، نہ یا اندر کے میر جعفر میر صادق نہ ہوتے تو کشمیر پہ جب اس وقت لڑائی ہوئی ہے، اس وقت کشمیر ہمارے ہاتھ میں تھا، ہم دے ہی نہیں سکے۔ اب بھی کچھ نہیں ہوا، آپ انہیں کنسولیڈیشن ٹائم کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، جب وہ کنسولیڈیٹ کر لیں گے تو نیچے اتریں گے۔ صحیح ہے، افغانستان سے بھی انہوں نے نیچے اترنا ہے، مگر جو چیز ہے حضرت ابوبکر صدیق کی وہ حکمت عملی ہے۔ انہوں نے کیا اپنائی؟ جب لوگ آئے کہ بھئی ہم اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اس مرکز سے وابستہ نہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے، اب ان کے کام ختم، تو آپ نے کہا نہیں، ان کی شریعت چلے گی۔ سبحان اللہ۔ ان کی ایمان، شریعت کا رسول یہ تھا کہ جب یہ لوگ آئے اور ان کے مزاج میں منافقت اور ارتداد تھا اور بغاوت تھی، تو جب گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تیاری جہاد کی کریں۔ جہاد جو ہے وہ ان کی تعلیمات کا حصہ ہے، انہوں نے کبھی جہاد کو فرو نہیں کیا، کبھی سرد خانے میں نہیں ڈالا، کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد تھا، آج نہیں ہے، ریاست پھیلتی گئی، ریاست پھیلتی۔ اور سب سے پہلا کام یہ کہ حضرت اسامہ بن زید جو ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں رہیں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ نہیں کی، انہوں نے اس ینگ امیر جیش سے کی
کہ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے ان کی ضرورت ہے، مجھے ان کی ضرورت ہے، یہ ہے اطاعت امیر۔ ہاں جی، اس میں جی عشق رسول کا بھی ایک پہلو ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر مقرر کیا ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، اس سے اجازت لینی ہے پھر، اور پیدل ساتھ چلنا ہے۔ بالکل حضور، صدیق کے ابو بکر کی زندگی میں آخری سانس تک ہر وہ حکم جو رسول اللہ دے گئے ہیں اس پر عمل ہوگا، اس پر عمل رک تبھی سکتا بال ہے، برابر تاخیر تب ہو سکتی ہے جب ابو بکر دنیا میں نہ رہے۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ ناموس رسالت پہ بال برابر ہم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، تو یہ وہی کا فیض چل رہا ہے۔ حضور حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی صاحب معرفت بزرگ ہیں، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک مقام پر اپنے ایک رسالے میں مقام صدیق اکبر پر گفتگو فرمائی۔ آپ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کی امت کے اولیاء پر مختلف انبیاء کی نسبتوں کا ایک خصوصی ظہور ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر پر نسبت ابراہیمی کا غلبہ تھا، اور خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صف انبیاء میں سب سے زیادہ محبت اور جو دل کا میلان تھا وہ حضرت ابراہیم کی طرف تھا۔ صحیح۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسی طرح ملائکہ کی نسبتیں اور وہ رنگ اور وہ ظہور بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر صفت جبرائیل کے مظہر اتم ہیں صحابہ کرام میں سے۔ جس طرح آسمانوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی عزت و عظمت کا بیان حضرت جبریل کرتے ہیں، اسی طرح کرۂ ارض پر یہ منصب حضرت ابو بکر صدیق کا تھا۔ یعنی اظہار نبوت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے ہر وفد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، جہاں سفر پر ساتھ جاتے تھے ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ہجرت ہوئی تو ساتھ ساتھ تھے، تو بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو 3 راتیں گزری، وہ جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل وہ جو توجہات اور وہ جو کیا کہتے ہیں جی پوری روشنیاں آفتاب کے ساتھ پڑی، تو وہ نور وہی بن گیا۔ جی ہاں، تو چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کے بتایا کہ میں ابو بکر صدیق ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چادر کر سایہ کر نمایاں وضاحت ہو جائے۔ یہ جو منصب ہے یہ ایسا عجیب و غریب منصب ہے جس کا حضرت صدیق اکبر کی ایک ایک ادا سے اظہار ہوتا رہا، یعنی احیاء سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احیاء عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مانعین زکوٰۃ، حضور بڑے بڑے اکابر صحابہ نے حالات کی سنگینی کو دیکھ کر یہ مشورہ دیا کہ اس پر ابھی اتنا سخت ایکشن نہ لیا جائے، اس لیے کہ بہت سارے خطرات میں مبتلا ہیں ہم، جو جزائر ہیں اور قبائل عرب ہیں ان کا بیشتر وہ مرتد ہو گئے ہوئے ہیں، تو وہ حضور اس جملے کی کوئی قیمت نہیں ہے، میں اونٹ کی وہ رسی بھی لوں گا جو زکوٰۃ میں دی جاتی تھی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی تھی۔ اللہ، مسئلہ یہ ہے وہ بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی نہیں چھوڑوں گا، اونٹ کی رسی تھا۔ جی ہاں، پھر آپ دیکھیے اس کے بعد جب آپ نے ایسے عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا اور تائید ایزدی بھی شامل ہوئی اور سارے وہ جو مرتدین تھے وہ واپس ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے اطاعت کی، اور مسجد نبوی میں آپ کو دن میں 4 بار آ کر مبارک دی جاتی تھی کہ فلاں علاقہ سرنڈر کر گیا، فلاں قبیلہ ٹھیک ہو گیا۔ ہر خبر کے بعد حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیتے تھے اور کہتے تھے مبارک ہو آپ کو، اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں اور مبارکیں کرے۔ تو حضرت صدیق اکبر تو جی مبارک فی الدارین ہے، صاحب برکت ہیں دونوں جہانوں میں۔ مسجد ایسا نہیں ہے اپنا شرام جن سب کبھی لگتا ہے کہ جس طرح ہے نا جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک بھی ساتھ ہوگا، تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے صدیق اکبر کا ذکر، یہ تو اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے۔ اچھا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور اس پر غازی صاحب آپ کو بھی مبارک ہو اور ساری انتظامیہ کو، اللہ نے فرمایا جہاں یہ 2 ہوں تیسرا میں ہوتا ہوں۔ بے شک ان اللہ معنا، جی جی جی، اور بخاری میں الفاظ ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر کی اور کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر گھبرانے کی کون سی بات ہے، ہم 2 نہیں ہیں 3 ہیں، سبحان اللہ، ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ۔ ہمارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا تفسیر عزیزی میں
کہ نقشبندیوں میں جو 4 قسم کی توجہ ہے اس میں چوتھی قسم جو خواجہ باقی باللہ نے نان بھائی کو کی تھی اندر حجرے میں لے جا کے، بڑا مشہور واقعہ ہے نا، وہ غار ثور سے آئی تھی، اس کو توجہ اتحادی کہتے ہیں۔ اب یہ کھلے گا ثانی اثنین سارا۔ اب وہ جو نان بھائی آیا ہے اور اس کو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ نے خوش ہو کے انعام دینا چاہا، باقی باللہ ہی بنا دیا، باقی باللہ بنا دیا، اندر لے گئے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو توجہ تھی وہ توجہ اتحادی تھی۔ توجہ اتحادی کا مطلب ہے من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی۔ لیکن آج کل بڑی بدنصیبی ہے، گرم تو دیگری، وہ کئی جو ہیں ڈبا پیر وہ بلا بنا دیتے ہیں بندے کو۔ باقی بلا، ڈبا پیر تو پھر بلا ہی بنائے گا، باقی بلا جو ہے نا وہ باقی بلا، وہ باقی بلا بناتا ہے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو جوڑ کے دیکھیں گے تو غار ثور کے 3 دن اور 3 راتیں تب سمجھ آنی ہے، وہاں اور کوئی ورد وظیفہ تو ہوا نہیں، وہاں کنورشن ہوئی ہے کمالات نبوت کی سینہ صدیق اکبر میں۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ صدیق اور نبی میں اتنا ڈیفرنس ہے کہ دونوں کا ماخذ علم سیم ہے، لیکن جب سینہ نبوت میں آتا ہے تو وہی کہلاتا ہے، جب سینہ صدیق میں جاتا ہے تو الہام کہلاتا ہے۔ صدیقیت قرآن میں دیکھیں نا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یعنی نبوت سے متصل جو مقام ہے وہ صدیقیت ہے قرآنی ترتیب میں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات میں بھی یہی ترتیب ہے۔ جب احد پہ تشریف لے گئے، احد حرکت میں وجد میں آیا، صوفیوں کی زبان میں وجد میں آیا، علماء کی زبان میں وہ حرکت میں آیا۔ تو دیکھیے اچھا جی، بدر کے، احد کے، حنین کے، تبوک کے، اور وہ جس میدان میں خطبہ حجۃ الوداع ہر جگہ ہوا، یہ سارے ذرات جو ہیں پہاڑ صدیق اکبر کی محبتوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ وہاں الفاظ کی ترتیب دیکھ لیجئے، فرمایا اسبت یا احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، یہاں بھی ترتیب قرآن والی چل رہی ہے، یعنی نبی اور صدیق کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، لیکن نبی اور غیر صدیق کے درمیان ہمیشہ واسطہ ہوگا اور وہ صدیق ہوگا۔ اچھا، وہ جو فرمایا کہ قیامت کے روز قبر سے جب میں اٹھوں گا تو صدیق اکبر اور بائیں فاروق اعظم، اور وہ اس طرح تھے چوراہے میں کھڑے ہو کے، مدینہ طیبہ کے چوراہے میں لوگوں کو آؤ دیکھو، اسی طرح ہم تینوں اس طرح میدان حشر میں، کیا منظر ہوگا، اور کیا بتائیں کیا کہیں لوگوں کو تو سمجھ آئے گی کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ سبحان اللہ، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، کلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں، قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے ممبر، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں۔ اچھا جی، اپنا مفتی خلیل صاحب وہاں غار ثور میں پیاس لگ گئی جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر کے نیچے کر لو اپنا پیالہ، وہاں سے ایسا شیریں ٹھنڈا پانی فرماتے، دودھ سے اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی۔ اور پھر وہیں یہ واقعہ ہوا کہ جب ذرا خوف طاری ہوا، انسانی طبیعت کا تقاضا، اپنے لیے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ واپس ہو گئے نا کفار دیکھ کے، وہ کبوتری کے اور وہ جالا دیکھ کے واپس ہوئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑا میں ڈر گیا تھا، اگر یہ دیکھ لیتے، فرمایا اگر یہ دیکھ لیتے تو یہ ہوتا۔ اشارہ کیا تو وہاں ایک سوراخ تھا، اس میں دیکھا تو آگے سمندر اور اس میں ایک کشتی موجود تھی، فرمایا پھر ادھر سے نکل جاتے۔ یہ جو غازی صاحب قبلہ آپ نے فرمایا نا کہ خوف، یہ ایک طبعی خوف ہوتا ہے جو کسی کو بھی آ سکتا ہے، ٹھیک، انبیاء کو بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا، لا تخف ان اللہ معنا، ٹھیک، اور ارسلنا الی قوم لوط میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف کی کیفیت تھی، اور اس کا آ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل خوف وہ مسئلہ کرتا ہے جو آ کے دل میں جگہ بنا لیتا، اور نہیں اپنے لیے تھا ہی نہیں، وہ اپنے لیے نہیں تھا۔ دیکھیں نا جب وہ جا رہے ہیں نا، لا تخف تو ہے ہی نہیں، لا تحزن ہے، لا تحزن غم کا کہا ہے، خوف کا نہیں، خوف کا نہیں، غم کا، خوف اپنا ہوتا ہے، غم دوسرے کا ہوتا ہے، یہ ڈیفرنس سمجھ لیں۔ اور جب جا رہے تھے تو کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، بہت اہم ہے، تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کبھی آگے یا رسول اللہ جب خیال آتا ہے آپ سے کوئی اگلی طرف سے حملہ نہ کر دے آگے ہو جاتا ہوں۔ حضرت شیر خدا معذرت سے عرض کر رہا ہوں، گواہی دے رہے ہیں کہ اشجع الناس صدیق اکبر ہے۔ جب بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ گئے تو میں نے دیکھا خیمہ مصطفیٰ پہ نحیف و نزار بدن والا تلوار لے کے لہرا رہا ہے، تو وہ غم تھا، خوف نہیں تھا۔ نا نا نا،
اور غم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں، اپنے تو باپ کو تھپڑ مار دیا اور بیٹے کو کہا کہ تم میری تلوار کے نیچے آتے، وہاں تو معاملہ ہی اور ہے۔ جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے تو آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ مختلف روایات میں مختلف مضامین موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میرے والد گرامی قبلہ آپ بڑے رقیق القلب ہیں، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان سے نماز نہ پڑھائی جا سکتی، تو آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور اصول یہ بیان کیا کہ امامت کے مصلی پہ وہ کھڑا ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے بڑا زاہد ہو، جو خوبصورت ہو، حسن و جمال والا ہو، تقوی والا ہو، ورع والا ہو، اچھے نسب والا ہو اور اچھے قرات والا ہو۔ یہ سارے صحابہ میں موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ قاری بھی سب سے بڑے تھے، آپ عالم بھی سب سے بڑے تھے، آپ کا نسب بھی سب سے اعلیٰ تھا۔ اور ایک روایت میں آتا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے آنے پر فرمایا آپ یہ نماز دوبارہ پڑھا دیں۔ اچھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ اپنا تہبت دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے دوڑتے ہوئے چلے آئے، اور آ کے سب سے پہلے آپ نے جو نورانی حمل مبارک فرمایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ مبارک لیا، اور آپ کے آنکھوں کے حلقوں کے درمیان میں جو پانی تھا اس کو پیا، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صبر کی اور تلقین فرمائی، صبر کی تلقین فرمائی، اور پھر آپ نے امت کو جو سہارا دیا اس پر وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا خاصہ تھا کہ آپ نے جو جملے ادا فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو حضور وصال فرما گئے۔ آپ کے ان جملوں میں اور بالخصوص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تلوار نکالنا تھا اس کے بارے میں محدثین نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا ہم نے یہ فتح کرنا ہے، یہ فتح کرنا، تو سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ سب فتوحات ہوں گی لیکن یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں بھی ساتھ میں زندہ ہوں۔ اس میں ایک بات جو سید سراج منیر ہمارے دوست تھے اللہ کا جنت، انہوں نے جو بات فرمائی ہے نا وہ کمال کی ہے۔ بڑے لوگ اہل علم بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت آئی جی چیف سیکرٹری، میں بھی بیٹھا ہوتا سرکاری افسر تھا، تو یہ بات چھڑ گئی، تو انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس نے کہا کہ رسول اللہ مر گئے ہیں میری تلوار اس کی گردن اتار دے گی، تو سراج منیر نے کہا جی ارتجالن، تو اس نے کہا فاروق اعظم کوئی غلط بات کہہ سکتے ہیں جو دیکھ رہے تھے بیان کر رہے تھے، تو اگلے نے سوال پوچھا کہ پھر یہ کیوں کہا، انہوں نے کہا سب ایک درجے کے نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ خاص راز کی بات ہے میاں، لیکن جو دیکھا وہی بیان کیا۔ اور جس دن نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ یرزق، اور فرمایا کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا سقیفہ بنی سعدہ میں اس دن میٹنگ ہوئی مہاجر اور انصار کی کہ آپ کے بعد خلیفہ کیوں بنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد بھی میٹنگ ہو سکتی تھی، اس دن میٹنگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک رات خلیفہ کے بغیر گزاری اور وہ اس میں مر گیا تو وہ جہالت کی موت مر۔ بھائی دنیا کا اصول ہے آئینی، دنیا کا بھی یہی اصول، دنیا پوری دنیا کا آج بھی ماڈرن دنیا کا بھی اصول ہے، کونسی ہاں وہیں سے لیا ہے سارا اقتصاب فیض کہ کانسٹیٹیوشن جو پوسٹ ہوتی ہے وہ ایک لمحے کے لیے خالی نہیں ہو سکتی، ریاست جو ہے اس کے لیے سربراہ کا ہونا ظاہری زندگی کا ضروری ہے۔ ناظرین کرام وقفہ بہت مقصد درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کا تذکار پاک جاری رہیں گے، اہل علم کی محفل ہے، اور یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہکشاں صرف محفل ہے، اتنے اسکالر اور ماشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ یہ بیان آج کر رہے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج سیدنا صدیق اکبر کی خاص توجہ آتے رہے نصیب ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا ان نورانی لمحات میں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کل رات کو میں ایک تقریب میں شریک تھا، تو صفدر ورک صاحب ہیں جو اے ڈی سی جی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لاہور، وہ انچارج ہیں پولیو پروگرام جو ہے لاہور کا، انہوں نے مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہا، اور بھی آفیسر موجود تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا جی کہ کچھ عالم دین ایسے ہیں اور کچھ ایک دو
پیران نظام میں سے جنہوں نے اپنے مریدوں کو کہا ہوا ہے پولیو کے قطرے نہیں پلانے، یہ کافروں کے بنے ہوئے ہیں فلانے ہیں، تو کہنے لگے کہ بچوں کو پولیو ہو جاتا ہے، ہمارے لیے بڑا درد سار ہے، تو اس پہ ذرا خاص آپ جو ہے وہ بات توجہ کریں۔ تو یہ پولیو کا جو بھی مرض ہے اس کا علاج کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جن کو کم علمی کی وجہ سے نہیں پتہ، تو آج اس پہ بھی تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں کہ ہم گفتگو کر لیں۔ جی ڈاکٹر نظامی صاحب اس پہ فرمائیں، واقعی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ عہد صحابہ میں اور اس کے بعد بھی غیر مسلم طبیبوں سے علاج کروایا جاتا رہا ہے، اور کلدہ بن حارث ہے جی کیا نام ہے؟ بالکل کسی طرح کی کوئی اس میں کسی طرح کی ممانعت نہیں کی گئی۔ اب انسانوں پر رحم کرنا چاہیے، مسلمانوں پہ رحم کرنا چاہیے، بہت توانا نئی نسلیں صحت مند آنی چاہیے۔ بہت اچھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ریزرویشن ہے، البتہ ہے کچھ کارنرز میں قطرے پلانے چاہیے، ٹھیک ہے، اور بلکہ غازی ڈراپس بھی پلانے چاہیے۔ وہ تو آج پلا دیں۔ جو روحانی جن کو پولیو کا خطرہ تھا، اگر وہ آج کا پروگرام سنے تو وہ نہیں ہوگا، بھی اس کی ریکارڈنگ بھی دیکھیں گے، شفا ہوگی۔ جو بیمار مریض ہے غازی صاحب جس بھی مرض میں ہے، میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں وہ ذکر صدیق اکبر سنے، اللہ اسے شفا دے اور خوش ہو، اور خوش ہو ذکر سنے اور ذکر سن کے اپنے خوش گھر ہو، میں اہتمام کرے اس کا۔ اور کیونکہ یہ پوری امت پر قرض ہے، اس کی ادائیگی کی ہمیں ہر طرح، ہر انفرادی اور اجتماعی سطح محافل کرنی چاہیے، سیدنا صدیق اکبر محافل کا انعقاد کریں اور عمل کریں، ان کے اسوہ پر امپلیمنٹ کریں ان کے طریقے کو، کیونکہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، یہ آرڈر ہے ہمیں کہ میرے بعد عمر، ابو بکر صدیق اور پھر عمر فاروق کو فالو کرنا رضی اللہ عنہ۔ تو پولیو کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صحت مند میرا امتی جو ہے مسلمان، وہ اللہ کی نظر میں ایک کمزور سے زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ جی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی ہے، جیسے روزہ ہے، فرمائے صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم صحت مند رہو گے۔ تو یہ ایک پوری طب نبوی کا تو ہمارا ایک پورا بہت بڑا باب ہے، ایک پورا اسلامک جو ہمارا ذخیرہ علم ہے۔ اور پھر ان ہستیوں کے اہتمام، مردم شماری مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام نے کروائی، وہ کیوں کروائی تھی؟ وہ اسی لیے کروائی تھی کہ لوگوں کی صحت، لوگوں کے جو انوائرمنٹ ہے، باقی سارے معاملات ہیں۔ اور اس میں ایک التزام یہ بھی ہے کہ اگر کہیں بالفرض کوئی معالج غیر مسلم بھی ہے، اس پر ائمہ نے، فقہا نے، سب نے لکھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی تھا، بعض غیر مسلم حکما اطباء آئے، کلینک کھولے، علاج ہوئے، دوائیاں لیں، اور ان کے جو مجربات تھے اس کو اپلائی کیا گیا۔ ہاں یہاں یہ ہے کہ اس کی اوتھینٹسٹی کنفرم ہونی چاہیے، بالکل جو بھی میڈیسن کی اس میں حرام نہ ہو لے رہے ہیں کوئی نہیں، ایون بعض اضطراری حالتوں میں ایسی چیزیں بھی جائز ہیں، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا جناح علیہ، اگر اضطرار میں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ایمرجنسی ہو جائے، جیسے پولیو کی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو پھر تو بالکل فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، اسلام جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے، نماز سے بھی بڑا فرض ہے۔ اور صدیق اکبر نے غار ثور میں وہ بھی داؤ پہ لگایا تھا۔ اور جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جہاں اپنی دے چکے، اور حفظ جہاں تو جان فروز غرر کی، سارے فرضوں سے بڑا فرض تو جان بچانا تھا، انہوں نے وہ بھی لگا دی۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ پولیو کوئی جی مفتی صاحب اس میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں؟ جی جب پولیو ہوتا ہے تو جسم کے اعضاء خشک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے جسم کے سارے اعضاء درست تھے اور اس کے پاس ناشتہ تھا، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا جہاں کی نعمتوں سے نواز دیا۔ تو اعضاء کی درستگی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اگر کوئی ایسی وبا پھیل جائے جو لوگوں کو خراب کر رہی ہو تو اس کے لیے دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے ہجرت فرما کے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی بیمار ہو گئی، سیدنا بلال بھی بیمار ہو گئے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیمار ہو گئے۔ تو عرض کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو آ رہا ہے وہ بیمار ہو رہا ہے، تو آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم سے فرمایا کہ یا اللہ اس بیماری کو مدینے سے نکال دے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑھیا وہ اپنے اوپر چادر اوڑے مدینے سے نکل رہی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیماری کو مدینے سے باہر نکال دی۔ تو دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ واہ، مدینہ دارالشفا ہے۔ جی جناب صاحب یہ دیکھیے آپ کہ کون سے ایسا مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے آنے والی نسلوں کو ایک مفلوج
معاشرہ دے کے جائے. میں سمجھتا ہوں سازش ہے کہ ہماری نسلیں مفلوج ہو جائیں اور ان کو فالج ہو جائیں. سویئر کانسپریسی ہے یہ, اور یہ باقاعدہ ایک پورا گروہ اور طبقہ ہے جس نے یہ مصیبت کھڑی کر رکھی ہے. وگرنہ آپ دیکھیں کیا ساری حکومتیں بددیانت اور بدعنوان ہیں؟ کیا سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اقوام غیر سے مقابلہ نہ کر سکیں؟ ہم معاشرے کو یا اپنے مسلمانوں کو ایسی قوم دے کے جائیں جو بالکل پیرالائز قوم ہو, تو کیا ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. حکومتیں بددیانت نہیں ہیں, بدعنوان نہیں ہیں اس حوالے سے معاذ اللہ کہ وہ یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب کو مفلوج اور پیرالائز کر دیں اور کوئی پولیو ہو جائے اور یہ نہ میدان جنگ میں آ سکے اور نہ یہ دشمن کا مقابلہ کر سکے اور نہ یہ ترقی کر سکے. ایسی بات نہیں ہے, مس پرسیپشن ہے جو پریویل کر رہی ہے اور جو نہیں ہونی چاہیے. اور میں ایک بطور طالب علم جو ہے دین کا, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑی مس پرسیپشن ہے. میں نے ضرور پلائیں, میں نے اپنے بچوں کو پلائے, میں نے اپنے نواسوں کو پلائے, نواسیوں کو پلائے قطرے. میں نے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے, قطعاً ایسی بات نہیں ہے, اور احتیاط کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو کاؤنٹر بھی کرنا چاہیے, ایسے علماء کو بھی کاؤنٹر کرنا چاہیے جو جدید علوم سے بے بہرہ ہیں اور بے خبر ہیں اور ایسی باتیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں تاکہ معاشرہ گمراہی کی طرف چلا جائے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی یوسف عرفان, آپ تو طالب علموں کو ہر وقت پڑھاتے ہو ماڈرن. امت کا مقصود ہی بیسیکلی یہ ہے کہ صحت مند معاشرہ, تندرستی اور توانائی اسلام کا خاصہ ہے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان, تو ستاروں پہ کیا کمان ڈالے گے وہ چال نہیں سکتے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ لکل دائن دوا, ہر مرض کا علاج ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا. اگر اللہ تعالیٰ کوئی زحمت بھی دیتا ہے تو رحمت ساتھ رکھتا ہے. صحیح بات. اور رحمت کے بعد گھاٹی سے بھی گزارتا ہے. یہ اس کا معمول ہے. اب یہ ایک علمی طبی ایک روایت ہے, کبھی مسلمان اس میں آگے تھے, فی الحال مغرب اس میں آگے ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ہوا جو مغرب سے آتی ہے وہ بری ہے. مگر ہمارا اپنا نظام طب وہ اتنا توانا ہونا چاہیے. 700 سال ہم سے ہی وہ سارا کچھ سیکھا ہوا ہے انہوں نے اس میں فردر اس کو پیوریفائی کر دیا, اور ہم مزید کر سکتے ہیں, مزید شادیاں کرنے کے چکر میں اور بڑے بڑے محلات ہم نے بنا تو اس لیے صحت مند معاشرے کے لیے صحت کا ہونا لازم ہے. اور طب میں جتنا اضافہ ہو, جتنی ریسرچ ہو, ہمارے لوکل مقامی لوگ بھی کریں, غیر ملکی یعنی عالمی جو طب ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے, وہی روایت یہاں چلے گی. ہم بہتر سے بہتر راستے اپنائیں گے اور طاقت, توانائی, تندرستی اہل ایمان یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یعنی مصدر کہہ لیں یا ایسے مقص کہہ لیں. یہ ڈاکٹر صاحب سیدنا صدیق اکبر 38 مسلمان ہوئے ابھی کل تعداد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اندر جوش مارتا ہے, جوش ہے, جذبہ ہے, جوانی ہے, دل چاہتا ہے کہ میں تبلیغ کے لیے نکلوں. آپ نے کہا حالات بڑے خطرناک ہیں. کہا نہیں مجھ سے رہا نہیں جاتا, چلے گئے. وہاں جب گئے تو عتبہ بن ربیعہ جو تھا اس نے خاص طور پہ سب سے مل کے مارا اور چہرہ اتنا زخمی کر دیا, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے سمجھا یہ ڈیڈ ہیں اور اس میں کپڑے میں اٹھا کے چادر میں ڈال کے لے کے گئے, مردے کو جیسے لے کے جاتے. وہ گھر جا کے جب رکھا اور وہ چھوڑ کے ان کے قبیلے کے لوگ آ گئے, چھوڑ کے چلے گئے. جب ذرا سا ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ پہلے جو ہوش آیا تو یہ لفظ پوچھے, اور پھر وہ لمبا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ دودھ لے کے گئی. انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر مجھے تو نہیں پتا, وہ تو اس وقت ایمان نہیں لائی تھی ام الخیر. تو سیدنا صدیق اکبر ام جمیل حضرت عمر کی جو بہن ہے ان سے جائیں, ان سے جا کے پوچھیں. تو وہ تو ڈری ہوئی. جب یہ ان کے پاس کی, انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتی, نہ حضور سے میرا تعارف ہے نہ میں کسی ابو بکر کو جانتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ان کو جا کے بتائیں کہ میں نہیں. تو وہ ام جمیل آ گئیں اور پھر سہارا دے کے آپ کی والدہ اور ام جمیل حضور کی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور بس آپ کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے, اور پھر اٹھ کے صدیق اکبر کا گلے لگایا. تو یہ جو واقعہ تھا دینی ہے نا, امیت دینی, دین کی خاطر جان. آپ دیکھیے کہ جب ہجرت حبشہ ہو رہی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق بھی نکل کھڑے ہوئے تھے, چنانچہ آپ کو اس ہجرت کا ثواب بھی ملتا ہے کیونکہ آپ نکل کھڑے ہوئے تھے. ہاں روکا. جی بعد میں رستے میں ایک اور وہ ملے امیر, انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں ہجرت کر رہا ہوں. آپ نے کہا آپ تو اتنا غریبوں کی دستگیری کرتے ہیں. وہ ساری خصوصیات بیان فرمائیں جو بہت بڑے اخلاقی کردار کی حامل خصوصیات ہیں. آپ واپس چلیے, میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. وہاں پھر آپ کی حمیت دینی اگلے مرحلے پر آتی ہے. شرط یہ عائد کی گئی کہ آپ نے تبلیغ نہیں کرنی اور بہت بلند آواز میں آپ نے تلاوت وغیرہ نہیں کرنی.
آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں مسجد بنائی، وہ عالم اسلام کی پہلی مسجد ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے قائم کی، اور اس میں صحابہ آ کر نماز پڑھتے تھے. کچھ عرصہ اب ظاہر ہے آپ تلاوت کرتے تھے اور بہت ہی محبت اور جوش و خروش سے کرتے تھے. الٹیمیٹلی وہ جس نے پناہ دی تھی اس کو شکایات گئیں تو آپ نے اسے کہا کہ میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے، تم اپنی پناہ واپس لے لو. یعنی یہ جو جرت ہے نا جی اور حمیت دینی ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ہاں جی، ہمیں نہیں چاہیے یہ. جی اس میں غازی صاحب ایک چیز بھی ایڈ کر لیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام غار حرا سے آئے تھے نا پہلی وحی کے بعد، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جو اوصاف گنوائے ہیں وہی اوصاف ابن الدغنہ نے مکے کی گلی میں کھڑے ہو کے کافروں کو سنائے تھے کہ یہ ہستی اگر مکے سے چلی گئی تمہارا منڈیوں میں اعتبار کون کرے گا، اگر تم نے اس کو نکال دیا تمہارا بزنس تباہ ہو جائے گا. ابو بکر صدیق اس سٹیٹس کا آدمی ہے، تو وہ لائے تھے پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے امیر. جی سب سے امیر. وہاں پھر شیر خدا علی المرتضیٰ کی بھی روایتیں بڑی مزے کی ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو چھوٹا تھا نا، دیکھ رہا ہوتا تھا، اور اس میں ایک کمال بات آپ نے انکشاف کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ. انہوں نے کہا ایمان ہم بھی لا چکے ہوئے تھے لیکن کبھی کسی نے کہا نہیں تھا میں مومن ہوں. اللہ، کلمے کا کبھی اظہار نہیں کسی نے کیا تھا. کلمے کا اظہار کرنے کی ہمت ہمیں اس وقت ہوئی جب ابو بکر صدیق نے اعلانیہ کھڑے ہو کے کہا میں نے کلمہ پڑھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اظہار ایمان بھی سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے ہی کیا، اور باقیوں نے اس کے بہاف پہ پھر کہا کہ ہاں جب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم بھی مان لائیں. توقف ہی نہیں کیا. جی ابن ابی شیبہ نے ایک بڑی خوبصورت روایت لکھی اپنی مصنف میں کہ فرمانے لگے، مصنف ابن ابی شیبہ کہنے لگے کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے کہ میری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے حضور بس 70,000 اتنی بڑی امت ہے تو 70,000. آپ نے فرمایا صدیق آپ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کی حضور اس کو بڑھا دیں. آپ نے فرمایا بڑھا دیے. عرض کی حضور کتنے کر دیے؟ فرمایا ہر ایک کے پیچھے 70,000 کھڑے کر دیے. کیا بات. 4 ارب 90 کروڑ بندے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اس طرح کی روایت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے سیدنا عمر کے بارے میں ہے. یہ ذرا دیکھ لیجئے گا، بہرحال میرے ذہن میں آگے. جی رسالت مآب علیہ السلام تشریف فرما تھے اور علی المرتضیٰ شیر خدا بھی آپ کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر داخل ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کے معانقہ فرمایا، بوسہ دیا اور فرمایا ابا الحسن صدیق کا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو میرا مقام میرے رب کے نزدیک ہے. اب یہیں سے آپ دیکھ لیجئے. اور فرمایا کہ صدیق کے ایمان کو اگر میں میزان کے ایک پلڑے میں رکھوں اور اہل ارض کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھوں تو صدیق کا پلڑا بھاری ہوگا. ساری امت کی نیکیاں ایک طرف، صدیق اکبر کی نیکیاں ایک طرف. سبحان اللہ. اور یہ زیادہ وزنی مزاجوں کی مماثلت دیکھیے. میں چند دن پہلے حدیث پڑھا رہا تھا اور ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا، میں اختصار سے بیان کرتا ہوں چونکہ وقت اپنے آخری مراحل میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا آج میں نبی پاک علیہ السلام کا دربان بنوں گا. فرماتے میں گیا اور حاضر ہوا، بیر عریس میں تھے، میں نے وہاں از خود اپنے آپ کو دربانی پر معین فرما لیا اور دروازے پر دستک ہوئی. صدیق اکبر تشریف لائے. میرے نبی نے فرمایا نے جنت کی بشارت دو اور انہیں اندر لے آؤ. اچھا آپ تشریف لائے، آپ کنویں کے منڈیر پر تھے اور رسالت مآب علیہ السلام کے قدمان مبارک جو تھے اندر لٹک رہے تھے اور تہبند تھوڑا اوپر تھا. صدیق اکبر ایگزیکٹلی رائٹ سائڈ پہ آ کے بیٹھے، آپ نے پاؤں لٹکائے اور تہبند اپنا ویسے اٹھا لیا. پھر عمر فاروق تشریف لائے، بائیں طرف بیٹھے لیکن انہوں نے پاؤں لٹکائے، تہبند نہیں اٹھایا. عثمان غنی آئے، انہیں بلوا کی خبر بھی دی گئی، دونوں کے ساتھ جگہ نہیں تھی، وہ سامنے تشریف فرما ہو گئے. ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی اس نشست سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ آپ کی قبول کا نتیجہ اخذ کیا. اللہ ابن مسیب فرماتے ہیں کیسی بات ہے جی. وہ غار کیا ہے، یار غار کی جو ضرب المثل بن گئی جی. کوئی شک نہیں. یعنی یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وفادار دوست ہے. جی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر خدا اللہ کے بعد کوئی دوست میرا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق. پہلی محبت وہاں ہے، دوسری محبت یہاں ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس محبت کا ریٹرن بھی اللہ تعالیٰ نے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شکل میں دیا. اور اس میں سب سے اہم جو کام ہے جو آج ہمارے ریلیونس ہے جس کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کس اصول پر استوار کی. اور وہ یہ تھی کہ جب مدینہ منورہ پہ حملے کے خطرات تھے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تمام مرد مسجد میں سویا کریں گے تاکہ ریئیکٹیو ہونے میں
جواب دینے میں دیر نہ لگے۔ دوسرا انہوں نے مختلف جیش یعنی ملٹری یونٹس بنائے اور ان کو مدینہ منورہ کے راستوں میں بکھیر دیا کہ اگر کوئی باہر سے آتا ہے، کیونکہ 12 میل دور جو تھے وہ مرتدین موجود تھے اور پیچھے اس کے پیچھے یہ مسیلمہ کذاب تو اس دور کے یعنی مرتد، اب وہ ایک جگہ نہیں تھے، وہ بھی سب بکھرے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے وہ مغرب کی قوتیں تھیں جو روما اور ایران کی شکل میں تھیں۔ یہ وہ حملہ آور جو مدینہ منورہ کو چاہ رہے تھے، تو انہوں نے یہاں سے آغاز کیا اور پھر اس کے بعد ہر جگہ خطوط بھیجے جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، سبحان اللہ، کہ آپ ان جھوٹے نبیوں کا تدارک کریں۔ بعض کو ان لوگوں نے مار دیا، مگر بہت شکریہ یوسف آپ کا، علامہ صاحب آج آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا خاص طور پہ، علامہ شہزاد مجدی کمال کر دیا آپ نے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی کی پکے ٹکے صوفی کی یاد تازہ کر دی، آپ کا شکریہ۔ اور تنولی صاحب چلے گئے، ان کا شکریہ، بذریعہ ٹی وی ہم کر رہے ہیں پروگرام میں، تنولی صاحب کا انہیں جلدی تھی، کسی پروگرام میں جانا تھا اپنے آفیشل۔ کتاب الشفاء سے جی نسخے کا وقت ہو گیا، آب زمزم سے علاج ہے جی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سطح زمین پر بہترین پانی زمزم ہے جو بھوک اور پیاس بجھانے کے کام آتا ہے اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور یہ ایسا پانی ہے ناظرین کرام کہ اس میں جتنا پانی ملاتے جائیں وہ سارا آب زمزم ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ خاص اس پانی کی خوبی ہے، یہ جتنے مرضی برس پڑا رہے، 100 برس پڑا رہے، اس میں کوئی خرابی واقعہ نہیں ہوتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے بادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں سیدنا ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصیت کے حوالے سے مضمون ہے۔ ہمارا پروگرام جو ہے یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے جی، یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ اور آج تو میرے اتنے مہمان ہیں، مل کے وہ نعرہ لگائیں گے جو سن کے مودی اور اس کے چیلے چانٹے جو ہیں ان پہ مردنی طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے کشمیر، فلسطین اور برما کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اندر کے میر جعفر اور میر سعد کو بھی اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، سب مل کے نعرہ لگائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم منقبت حافظ نظر سہیل سے سن سکیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی حافظ نظر۔ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں
کریں، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں، اقتدا میں جس کی آقا نے ادا کی خود نماز، اقتدا میں جس کی آقا نے ادا کی خود نماز، اس امام ملت بیدار کی باتیں کریں، اور جن کی قربت کی گواہی